जी, तो अगर आप लोगों को याद हो, हमने जो कल पहला क्या कहते हैं पैसेज है, जो है हमारा पैसेज 1, और ये है अपना आयतुल कुर्सी। ठीक है, आयतुल कुर्सी। ठीक है, ये नजर आ रहा है ना स्क्रीन पे आप लोगों को? जी सर। अच्छा भाई, तो तो हमने आपको कल ये बताया था कि किस तरह थीम का मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, हमने कल आपको ये बताया था। आज हम थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, थोड़ा समझेंगे, उसके की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, और फिर इंशाल्लाह आप लोग से आज क्लास में ही एक सवाल का आंसर लिखवाएंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह कह दिया करें, और कैमरा ऑन कर लेंगे। भाई देखो, मैं अब बार बार कैमरा ऑन करने का नहीं कहूँगा। अब मैं लेक्चर के दौरान जिसको देखूंगा कैमरा ऑफ है, तो उसको मैं अभी अल्लाह हाफिज कर दूंगा। सुमैया आप सारी करो, सुमैया खुद ही कर लो कैमरा ऑन, सादिक आप भी करो। चले, अच्छा, बिफोर forwarding to the main themes of this ayah, let's discuss something else, not something else. अच्छा, एक अहम चीज है जो हमें इस वक्त डिस्कस करनी चाहिए, वो ये कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो इंटरलिंक हैं। पहले फ्रॉम द कुरान जो है वो वननेस ऑफ अल्लाह के साथ इंटरलिंक है। तो वननेस ऑफ अल्लाह का जो सबसे मेन पार्ट है ना, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को आगे जितने भी पैसेजेस आ रहे हैं उनके अंदर उनको समझने और उनको रिलेट करना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाए। ठीक है, तो वननेस ऑफ अल्लाह का, और या फिर इसको यूनिटी भी कहते हैं, यूनिटी ऑफ अल्लाह। ठीक है, और इसको अरबिक में बोलते हैं या उर्दू में बोलते हैं तौहीद। ठीक है, तौहीद, तौहीद, ये तौहीद कहलाती है। अच्छा जी, तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना चाहिए, देयर आर 3 types or levels, 3 types, or you can say levels of tawheed. Okay, you can write this word into English, into Roman also, because it's a terminology. ठीक है, 3 types of tawheed, 3 तरह की तौहीद होती है। नंबर 1, उसको हम कहते हैं अरेबिक में तौहीद इलाहिया, या फिर इसको आप कह सकते हैं वननेस, oneness in the existence, exist, एक मिनट, existence ठीक है। अच्छा, और दूसरा है, एक मिनट, माइंड बहुत देर से आ रही हो, आप टाइम पे आया करो। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड है उसका नाम है तौहीद सिफात। ठीक है, मतलब होता है मैं, यानी उसको हम कहते हैं oneness in the attributes। ये नोट कर लो भाई, एट्रीब्यूट। ओके, फिर है उसको नाम तौहीदुल इलाहिया, तौहीदुल उबूदिया। इसका मतलब है oneness, oneness in the worship।
اچھا ویسے تو ان کے نام سے بہت سارے بات واضح آپ لوگوں کے سامنے ہو جانی چاہیے. ماہین اور صادق کیمرہ آن کر لو, میں بار بار کہہ کے تھک جاتا ہوں, میرا سارا لیکچر خراب سر ہو جاتا رک ہے. جائیں, کر رہا ہوں. کب سے 20 منٹ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے سر 5 منٹ بعد کر لوں گا, ابھی ٹائم کرو, دیکھ لیں. ابھی کرو. لکھیا سر. اچھا تو یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ویسے تو بہت آسان ہے. دیر آر 3 ٹائپس آف توحید. ٹھیک ہے, وننس ان دی ایگزسٹنس یعنی ایگزسٹنس آف گاڈ. ٹھیک ہے. نمبر 2 وننس ان دا ایٹریبیوٹس. ایٹریبیوٹ مینس کیریکٹرسٹکس اسکلس. اور کوالٹیز. ہاں اچھا. کوالٹیز ہاں کوالٹیز. گاڈ کی اسکل نہیں ہوتی, گاڈ کے ایٹریبیوٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نمبر 3 وننس ان دا ورشپ. پہلی والی کا مطلب یہ ہے, بہت آسان ہے, کہ دیر از اونلی ون گاڈ. ایک ہی ذات ہے جو موجود ہے, ایک ہی ذات ہے, یعنی اللہ جی ایک ہی ہے. دیر از نو ادر گاڈ. کوئی اور نہیں ہے جو جس کو ہم اللہ کہہ سکیں, یعنی کسی اور اس طریقے کی گاڈ کا یا لارڈ کا ایگزسٹنس ہے ہی نہیں, وجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وجود صرف ایک ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ کا, اور اس کے علاوہ کسی گاڈ کا وجود نہیں ہے. اس کو بولتے ہیں توحید الالہیہ یا پھر وننس ان دی ایگزسٹنس. وجود صرف ایک اللہ تعالیٰ کا ہی ہے اصل میں. ٹھیک ہے, نمبر 1 ہو گیا. نمبر 2 وننس ان دا ایٹریبیوٹس. ایٹریبیوٹ بولتے ہیں صفات کو. صفات ہماری ہوتی ہیں جس طرح رحم دل ہونا, غصے والا ہونا, یا پھر چالاک ہونا, یہ سب صفات کہلاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں, جیسی اللہ تعالیٰ کی صفات ہے اس طرح کی صفات کسی اور میں نہیں پائی جاتی. اللہ تعالیٰ کے پاس لارڈشپ ہے, لارڈشپ ہے, سوورینٹی ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اومنی پوٹینٹ ہے, اومنی پوٹینس ہے. تو یہ سب چیزیں, اور اللہ تعالیٰ بصیر ہے, دیکھنے والے ہیں, آل سینگ, آل نوئنگ, آل نالجبل. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کا اقتدار کامل ہے, لارڈشپ. تو یہ سب چیزیں جو ہیں, یہ اللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ رحمان ہے, رحیم ہے, مالک ہے. جو آپ 99 نیمز اللہ تعالیٰ کے لیتے ہیں, وہ سب اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوشنل نیمز ہیں, ایٹریبیوٹیو نیمز ہیں. یعنی وہ اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے, یعنی اللہ تعالیٰ رحم کرنے پرسنل والے ہیں. نیم نہیں ہے نا, پرسنل نیم اللہ تعالیٰ کا ایک ہی ہے جو اللہ ہے, باقی سب اللہ تعالیٰ کے صفات والے نام ہیں, یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا پتہ چلتا ہے. تو وننس ان دا ایٹریبیوٹ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی ذات میں ایک ہے, اس طرح اپنی صفات میں بھی ایک ہے. اس کی طرح کی صفت کسی اور مخلوق میں نہیں پائی جاتی, انسانوں میں بھی نہیں پائی جاتی. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی بات. تو اب اس پہ سوال پیدا ہوتا ہے, جس کا جواب دیکھتے ہیں کون دیتا ہے. مائن کیمرہ آف کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اگر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کسی اور میں نہیں پائی جاتی, تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے رحیم, مہربان ہے اللہ تعالیٰ. تو کچھ لوگ بھی مہربان ہوتے ہیں. عثمان عبداللہ بہت مہربان بچہ ہے, کسی پہ اس سے لڑائی کرنے کی کوشش نہیں کرتا. تو اس میں تو اب کیا اس کا مطلب ہے کیا ہے, عثمان عبداللہ کو مہربان کہنا غلط ہے یا رحم دل کہنا غلط ہے, اور یا پھر اس کو اگر ہم رحم دل نہیں کہیں گے تو وننس آف اللہ کے خلاف بات ہو جائے گی. نہیں, تو سب سے پھر زیادہ نہیں ہے نا, لمیٹیڈ ہے, سب سے زیادہ تو نہیں ہے. چلیں اللہ اور تعالیٰ کوئی کی سب سے انفینٹ ہے نا. چلیں اور کوئی جواب دے سکتا ہے اس بات کا. ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ایٹریبیوٹ جو ہے نا وہ کسی اور میں نہیں پائے جاتے, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, بہت سارے, بلکہ ایک حدیث بھی ہے, وہ ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ, یعنی اس طرح کا مفہوم ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس طرح کے بن جاؤ. تو یہ کیسے کہتے ہیں یہ بات. جی ماہین آپ دیجیے اس بات کا جواب, ماہین فاروقی. السلام علیکم سر, آئی ایم سوری بٹ مائی ڈیوائس کیمرا از ناٹ ورکنگ. اچھا ورکنگ نہیں ہو رہا تو ورکنگ کرواؤ. چلیں منزل آپ جواب دیجیے اس بات کا, ہم کیوں کہتے ہیں یہ بات کو, کہ جب ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کسی اور میں نہیں ہونی چاہیے, دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ سر دیکھیں. جی
جیسے اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، ہمیں بھی اس بات کو فالو کرنا چاہیے. ہمیں کسی سے اتنی، جیسے ہم لڑائیوں میں آرگیومنٹس وغیرہ میں پڑ جاتے ہیں، ہمیں اس کی جگہ دوسرے بندے کو معاف کر دینا چاہیے. نہیں تو سوال یہ ہے کہ پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وننس ان دی ایٹریبیوٹ، اللہ کی تو اللہ تعالیٰ کی تو وننس ہے یعنی توحید ہے، ہمیں کسی اور میں اس طرح کے ایٹریبیوٹ نہیں ماننے چاہیے ورنہ شرک ہو جائے گا. تو ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے، تو یہ تو اپوزٹ بات ہو گئی نا. لیکن سر اللہ تعالیٰ تو پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم تو نہیں کر سکتے، ہم تو ان کو میچ ہی نہیں کر سکتے ان کی ایبلٹیز کو. ہاں لیکن تھوڑا تھوڑا جواب دونوں نے صحیح دیا ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ایٹریبیوٹ ہے نا، وہ اس کی جو کوالٹی ہے، ٹھیک ہے، یا اس کی جو کوانٹٹی ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی میچ ہی نہیں بنتا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جتنے رحمان ہیں، ہم تھوڑے بہت رحمان تو رحم دل تو ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو جس کوالٹی کے اللہ تعالیٰ رحمان ہے، جو ان لمیٹڈ ہے، اس طرح کے ہم نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، یا پھر جتنے لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحم کر رہے ہیں اتنے لوگوں پر ہم رحم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو ہمیں ایک جگہ اور کچھ ایٹریبیوٹس تو ایسی ہیں جن کے اندر ہم بالکل ہمیں کرنی نہیں چاہیے. جیسے اللہ تعالیٰ المتکبر، اللہ تعالیٰ متکبر ہے یعنی سب سے عظیم الشان ہے، لیکن کیا ہمیں تکبر کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ، نہیں کرنا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے تین فرق ہیں. ایک تو یہ کہ کچھ صفات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کو فالو نہیں کرنا چاہیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے خود روکا ہے کیونکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہی شان کے لائق ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کیا کہتے ہیں متکبر ہونا. ٹھیک ہے، اور کچھ ایسی ہیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹ کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کا جو لیول ہوتا ہے یا اس کی جو کوالٹیٹیو یا کوانٹیٹیو جو کوالٹی ہوتی ہے، اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ رحمان صرف اللہ تعالیٰ ہے، رحم دل تو بہت لوگ ہو سکتے ہیں لیکن رحمان صرف اللہ تعالیٰ ہے. یہ تو بات سمجھ میں آ گئی سب کو. اب تھرڈ ہے وننس ان دا ورشپ. بھائی جب اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اس کی صفات ایک ہیں، اس کی طرح کسی اور کی نہیں ہے، تو ورشپ بھی کسی میں ایک کی کریں گے، دو کی کریں گے، تین کی کریں گے؟ ایک کی کریں گے سر ایک اللہ کا ایک ہی گھر ہے جی. تو عبادت بھی ایک ہی کی ہوگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں. دیکھیں ان میں سے ہر ایک کے بارے میں آپ کے پیسیجز کے اندر مختلف آیتیں آئیں گی اور کچھ پیسیجز کے علاوہ بھی ہوں گی جو آپ کو اپنے آنسر میں لکھنی ہوئیں گی. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر وننس ان دا ایگزسٹنس آف اللہ، اس کے لیے تو آپ نے پڑھا ہی ہے لا الہ الا اللہ کلمہ ہی ہے، اور ابھی پڑھا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اچھا، اس ایگزسٹنس کو بعض اوقات لارڈ شپ بھی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو لارڈ شپ بھی کہتے ہیں، لیکن بہرحال ایگزسٹنس زیادہ بہتر ورڈ ہے کیونکہ لارڈ شپ بھی ایٹریبیوٹ ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے سر ایٹریبیوٹ کا مطلب سپریم پاور؟ نہیں، ایٹریبیوٹ ہوتا ہے جیسے تمہارا تم اگر چالاک ہو تو تمہارا یہ ایٹریبیوٹ ہے چالاکی، تم اگر نیک ہو یا تم رحم دل ہو تو رحم دل ہونا تمہارا ایک ایٹریبیوٹ ہے، صفت کہتے ہیں اسے اردو میں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی کچھ صفات ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ سمیع ہے، ہر وقت سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، ہر وقت دیکھنے والے ہیں، تو یہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفات جیسی اللہ تعالیٰ میں صفات پائی جاتی ہیں ویسی صفات کسی اور میں نہیں پائی جاتی، یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے، تو حاصل یہ ہوا، اور ان میں سے ہر ایک کے بارے میں آیتیں موجود ہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی موجود نہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی پہلی آیت کا حوالہ. دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرح کسی کی صفات نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی ذات میں بھی اس طرح کا کوئی نہیں ہے، اس کی صفات میں بھی اس کا کوئی نہیں ہے. وہ بصیر ہے، ہم سننے والے ہیں، یعنی ہم سامع ہیں، سامع. اللہ تعالیٰ سمیع ہے، یہ فرق ہے. سمیع کا مطلب ہر وقت ہر کسی کو سن سکتے ہیں، ہم بعض وقت کسی کو سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے یعنی ہر وقت دیکھنے والے ہیں، اور ہم لوگ صرف باصر ہیں، کبھی کسی کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہوتا ہے ہماری اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں.
تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی صفات جیسے کسی کے اندر اس طرح کی صفات نہیں پائی جاتی. لیس کمثلہ شیء, ابھی آئیں گی تو آپ لوگ پڑھیں گے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. زمین و آسمان میں سب کچھ جانتا ہے, all knowledgeable ہیں, اور we only know a few things. not یہ زید علی کون ہے, ان کو کلاس میں کیوں کر لیا؟ ایک منٹ, یہ زین علی, اچھا یہ ابراہیم زین ہے. ابراہیم صاحب آپ بہت جلدی آئے ہیں, تھوڑا سا اور لیٹ آتے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی. ہاں سوری سر. اچھا جلدی آیا کریے. صحیح ہے سر, سوری وہ لنک نہیں مل رہا تھا. یہ کون ہے؟ ابراہیم کی تو آواز. ابراہیم تو نہیں یہ ہے. کون ہے؟ یہ آپ کون ہے؟ سوری یہ کوئی اور آگے بندہ ہے. چلو اچھا چلے گا, میں نے لیو سر کر کیا دیں. لیو بھی کر دیا؟ ہاں تو اچھا ہوا, ورنہ اچھا آپ نے ہٹا دیا. ورنہ میں ہٹا دیتا. ابھی تو لیو نہیں کیا انہوں نے, بہرحال میں نے خود لیو کر دیا, ورنہ میں ہٹا دیتا. میں سوچا تھا ابراہیم بن زین ہے, زین کے نام سے مجھے وہ ہو گئی. چلے بہرحال تو ٹھیک ہے. اور پھر ونس ان دا ورشپ, جیسے میں نے بتایا یا کا نعبد و یا کا نستعین, ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مانگتے ہیں. تو قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں ان کے حوالے موجود ہیں. تو آگے اس پیسیج کو سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ جب بھی ہم توحید کی بات کرتے ہیں, ونس آف اللہ کی بات کرتے ہیں, تو نارملی وہ ان 3 ٹائپس کے اندر لمٹ ہوتی ہے, یعنی اسی کے اندر گھوم رہی ہوتی ہے. جتنی بھی آیتیں آئیں گی نا, کسی میں ونس آف ان دا ایگزسٹنس کا ذکر ہوگا, تو اس میں ونس ان ایٹریبیوٹس کا ذکر ہوگا, کس میں ونس ان دا ورشپ کا ذکر ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ اور یہ سارا ونس آف اللہ کا خلاصہ بتا دیا میں نے آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے, بس آپ لوگوں کو کچھ ایٹریبیوٹس اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے زبانی, کچھ الفاظ آپ لوگوں کو یاد ہونے چاہیے. آل نالیجیبل, اومنی پوٹینٹ, اومنیپوٹینس, آل نوئنگ, آل سیئنگ, آل لسننگ, سیلف سبسسٹنگ. یہ الفاظ آپ کو آل لیونگ, یا آپ لوگوں کو اٹرنل, یا آپ لوگوں کو کچھ الفاظ ہیں جو زبانی یاد کرنے چاہیے تاکہ آپ لوگ لکھ سکیں آنسر کے اندر. ٹھیک ہے, اچھا اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا تو اب ہم اپنے پیسج کی طرف آتے ہیں واپس لوٹ کر, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس پیسج میں کون کون سی تھیمز بیان ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی, ابھی میں نا ایکسپلینیشن نہیں پوچھ رہا ہوں, میں ایک ورڈ دوں گا اور اس ورڈ سے تھیم نکالنا بتاؤں گا. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ نوٹ کرتے رہیے گا. تو میں نے نکالی نہیں آپ لوگوں کے لیے. اچھا جی بھائی, جی حذیفہ جمیل پڑھیے, ٹرانسلیشن پڑھیے, ٹرانسلیشن. ہاں اچھا, the theme of this long نہیں 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 verse نہیں, is. کتاب سے ٹرانسلیشن پڑھیے. اللہ بیٹا, اچھا, there is no sorry. God but He. اللہ. there is no God but He, the بس living, the self. بس 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 ایک ایک لفظ کو لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے, نمبر 1 اللہ میں نے بتا دیا تھا, پرسنل نیم ہے, وہ آپ لوگوں نے لکھ لیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد there is no God but He. ٹھیک ہے, اللہ ہی خدا ہے, اللہ ہی معبود ہے. اس سے اس کی تھیم کیا نکلی؟ ونس آف اللہ. ٹھیک ہے, اور مزید اس کے بارے میں بتا سورۃ الاخلاص سے قل هو اللہ احد, یہ تھیم ہو گئی اس کی. ٹھیک ہے, آگے لفظ آیا. اب دیکھیں یہ بات ہو گئی تھی ونس ان ہز ایگزسٹنس کی. اب آ رہی ہے دا لیونگ, دا سیلف سبسسٹنگ. سب سے پہلے لیونگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ زندہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی زندگی ہماری طرح نہیں ہے. ہائی کون سی ہوتی ہے؟ اٹرنل. ٹھیک ہے, اس کی تھیم کیا ہے؟ اللہ از اٹرنل اینڈ ایور لیونگ. اٹرنل اینڈ ایور لیونگ, یہ ہے اس کا مطلب. رسول قرآن مجید نے کہا هو الاول والآخر والظاہر والباطن, اللہ تعالیٰ ہی شروع سے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیشہ رہیں گے. فرام بگننگ اینڈ شیل ریمین فار ایور, immune from death. ٹھیک ہے, اس کے بعد کہا سیلف سبسسٹنگ. اس کے بارے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ اللہ کی جو ایگزسٹنس ہے نا, وہ ہماری طرح کی ایگزسٹنس نہیں ہے. جس سے ہمارا جو ایگزسٹنس کا مطلب پتہ ہے صادق کسے کہتے ہیں؟ صادق, ایگزسٹنس کیا ہوتی ہے؟ ایگزسٹنس کیا ہوتی ہے؟ کیا بھی سرچ کر لینا. نہیں, آپ سے پوچھا ہے نا, سرچ نہیں کرو, ایسے ہی بتاؤ. یہ کیا بات ہوئی؟
नबी आप बताओ एग्जिस्टेंस क्या होती है? नबिया थोड़ा कैमरा नीचे करो, इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस, आप लोगों को पता नहीं चल रहा, नहीं आ रहा तो पूछा क्यों नहीं? पता है वर्ड एग्जिस्टेंस पापा? का मतलब मौजूद होना। जी, मौजूद हाँ, वो होना, पता है। होना होना जो है ना, पूछा होना, नहीं है ना। ये एग्जिस्टेंस है, ये वजूद है, मौजूद होना। ठीक है, तो अल्लाह की जो एग्जिस्टेंस है ना वो एब्सोल्यूट है, हमारी एब्सोल्यूट नहीं है। हम मर जाते हैं, अल्लाह ताला को मौत नहीं आएगी, और हम डिपेंड करते हैं, अल्लाह ताला डिपेंड नहीं करते। ठीक है, हम डिपेंड करते हैं पैदा होने में अपने माँ बाप के, अपने माँ बाप पर, है ना। और लेकिन अल्लाह ताला के तो लम यलिद वलम यूलद, ठीक है। और हम अपनी जिंदगी गुजारने बहुत सारे लोगों के मोहताज हैं, अल्लाह ताला किसी के मोहताज नहीं है, बल्कि हमारे निगरान है। ये मतलब है अल कय्यूम का, सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब है। तो इसकी थीम क्या हो गई कि हिज एग्जिस्टेंस इज एब्सोल्यूट, एवरीथिंग इज, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हिम एंड ही डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं असमद। आगे देखें, अगला आगे लफ्ज आया एटर्नल, ये मैंने बताया था इसके अंदर आ रहा है। आगे देखें, नो स्लम्बर कैन सीज हिम नॉट स्लीप, ना उसको ऊंघ आती है ना उसको नींद आती है। इससे क्या थीम निकल सकती है? कोई कोई बच्चा है इतना काबिल जो हमें बता सके कि इससे क्या थीम निकल सकती है? कि गॉड के ना वो सारी वीकनेस और वेरी गुड, लिमिटेशन जो। एक्सीलेंट। तो इसका मतलब है कि गॉड के अंदर वो वीकनेसेस और वो लिमिटेशंस नहीं है जो किसी भी अल्लाह ताला की क्रिएशन के अंदर है, जो हमारे में है। हमें नींद भी आती है, हम ऊँघते भी हैं, हम परेशान भी हो जाते हैं, थक भी जाते हैं। अल्लाह ताला को कुछ भी नहीं होता, अल्लाह ताला नहीं थकते। हाँ, तो ये देखें यहाँ पर ये लिखा हुआ आ गया है कि नो स्लम्बर, यानी इसका मतलब अगर आपने यहाँ पे आपसे थीम पूछी जाएगी, आप ये नहीं बताएंगे कि इन दिस ayat Allah Ta'ala says no slumber can seize him, it tells us that Allah Ta'ala does not sleep। भाई ये तो पता है does not sleep, क्या क्यों बता रहे हैं दोबारा? आपने थीम बतानी है कि this ayah emphasizes that Allah is above from all the limitations of human being, he is free from the weaknesses of the creation, of the created world। ठीक है, ये है इसकी थीम। ये समझें ये बात किस तरह बयान करते हैं हम। चलें आगे चलें, आगे देखें, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, क्या है? हिज और ऑल थिंग्स इन द हेवंस एंड ऑन द अर्थ। ठीक है, इससे क्या थीम निकलती है, कौन बताएगा? मालिक, मालिक है, मालिक, ओनर। मास्टर, ठीक है, ओनर। ठीक है, तो आयत का ये वाला हिस्सा बता रहा है अल्लाह इज द ओनर ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, हेवंस यानी आसमानों का भी है और जमीनों का भी है, हर चीज का खुदा है अल्लाह ताला, हर चीज का खुदा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव मास्टर। एक्सक्लूसिव मास्टर का मतलब है कि दुनिया में जितने भी मास्टर्स है ना, बहुत सारे लोग हैं, और सादिक के पास उतना मोबाइल है, उनसे के पास भी कुछ ना कुछ होगा, तो वो भी अपनी चीज की मास्टर तो होंगी ना, मालिक तो होंगी। लेकिन अल्लाह ताला के मालिक होने में और हमारे मालिक होने में फर्क है। अल्लाह ताला का जो मालिक होना है वो हमेशा के लिए है, और हम जो मालिक हैं वो आर्जी तौर पर हैं। ठीक है, और हम अपनी चीज से किसी भी तरह से फायदा नहीं उठा सकते, बहुत हमारी लिमिटेशन होती है, और अल्लाह ताला अपनी चीज से जो चाहे कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पता चला, इस वाली आयत से क्या थीम पता चली? ही इज एक्सक्लूसिव मास्टर, ही इज द ओनली ओनर ऑफ अर्थ एंड हेवंस, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्थ। ये आयतें बार बार इस तरह आती रहेंगी, रिपीटेशन होती रहेंगी। अच्छा, ये जो मैं थीम बता रहा हूँ ना, ये तो बुनियादी बात है, आपने इसको एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, इस तरह मैं बता रहा हूँ ना, इस तरह आपने एक्सप्लेन करना है। तो मैं यहाँ सिर्फ मेन पॉइंट्स लिख रहा हूँ, सारी एक्सप्लेनेशन नहीं लिख रहा, वो आप किताब से पढ़ के समझ में आएगी आपको। आगे, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, who is there can intercede in his presence except as he permits। यानी अल्लाह के सामने किसके अंदर हिम्मत है वो किसी की सिफारिश कर दे, सिवाय उस शख्स के जिसको खुद अल्लाह ने इजाजत दी हो। तो इससे क्या पता चलता है, इससे क्या थीम पता चलती है, ये बताएंगे उस्मान अब्दुल्ला, कि किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि वो अल्लाह ताला के सामने किसी की सिफारिश कर दे। इससे क्या पता चलता है, उस्मान अब्दुल्ला?
اللہ کے آگے کی تیری مدد نہیں کرتی. نہیں یہ تو بتا دیا اللہ تعالیٰ کی کسی کے ہمت نہیں. تھیم کیا نکلتی ہے اس سے؟ پتہ نہیں. اور سمیہ آپ بتائیے. سر میں آپ بتاؤ. صادق آپ بتاؤ. میرے خیال سے یہ دیر از نو ون ان دا یونیورس ہو کین سے ان فرنٹ آف اللہ. مطلب میرا حساب سے بھائی جتنی میری انگلش ہے اور جتنی مجھے پتا ہے. ہاں مطلب تھوڑا قریب قریب ہو. مطلب اس کا یہ کہ no one is equal to him to question him. یہ مطلب ہے اس کا. یا پھر no one has any part صحیح or بولا ہے share in his rule. ہاں یعنی کسی میں کوئی اتنا اللہ تعالیٰ کی اکول ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو کوشچن کر سکے. کوشچن کیا, کوئی سفارش بھی کر سکے. ٹھیک ہے, کوشچن تو پھر بھی بڑے آگے کا لیول ہے. تو اس سے ابھی اگر میٹنگ ختم ہوگی تو دوبارہ آ جانا. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی وہ ہے انٹل ہی پرمٹس. ہاں اللہ تعالیٰ نے اگر خود کسی کو اجازت دی دی, اس طرح بہت ساری احادیث میں نے بتایا تھا کہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے, نیک حفاظ سفارش کریں گے, ایک شہید سفارش کرتا ہے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں. اچھا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ تعالیٰ یہ کیا ترجمہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کہاں گیا, ہاں he knows what is before or after or behind them. جو بھی لوگوں کے سامنے یا پیچھے ہے وہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اسے وہ بولتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اللہ تعالیٰ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور لوگوں کے دلوں کے اندر کے بھی جانتا ہے. جو لوگوں کے پیچھے ہوتا ہے وہ بھی پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو, جو آگے ہوتا ہے وہ بھی پتہ ہے, جو ان کے ماضی میں ہو چکا ہے وہ بھی معلوم ہے, جو ان کے مستقبل میں ہوگا وہ بھی معلوم ہے. تو اس سے کیا تھیم نکلی معین فاروقی؟ معین فاروقی ہر چیز کسی بھی چیز سے ہر چیز سے پردہ اٹھا ہوا اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے. جو تو ہوگا, he is جو all ہے اور جو knowledgeable. ہوتا he has absolute knowledge, the knowledge of all. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی تھیم نکلتی ہے. اس کی بہت ساری آیتوں کے اندر آتا ہے هو العلیم, اللہ تعالیٰ علیم, ہر سب کچھ جاننے والے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس کی تھیم نکلتی ہے. آگے دیکھیں. اب یہ تو بتایا اللہ تعالیٰ کا, لیکن لوگوں کے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کیا حال ہے؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. کہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے, لیکن لوگ جو ہیں ان کا کیا ہے کہ nor shall they compass any of his knowledge. ابھی ان کو بتائیں ریجوائن کر لیں اور کیمرے مبارک آن کر لیں اپنے. ابھی تھوڑا کیمرہ نیچے رکھا کرو, مجھے نظر نہیں آتی آپ. اچھا جی, تو ہم کیا فرما رہے تھے جی؟ تو ہم یہ بتا رہے تھے آپ کو کہ پہلے یہ بتایا کہ اللہ آل نالجیبل ہے. اب اس کے بعد کیا بتایا کہ جو ہیومن بینگ ہے یا پھر کوئی اور جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اگر کچھ نالج رکھتے ہیں تو وہ بھی, تو اس کا مطلب کیا ہے, اس کا تھیم کیا نکلی کہ ہیومن بینگ ڈیپینڈز آن اللہ ان دیئر نالج ٹو. ٹھیک ہے, تو انسان علم حاصل کرنے میں بھی کس کا محتاج ہے؟ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے. یہ اس کی تھیم نکلتی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر دوسرا والا ایک اور بات نکلتی ہے, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ, کہ انسان جو ہے the human cannot compass his cannot fully know about the Allah. اللہ تعالیٰ کے بارے میں 100% علم انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اگر وہ خدائی کا جو آپ کے ذہن میں آ جائے, اسی لیے بزرگ کہتے ہیں تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, میں جان گیا ہوں تیری پہچان یہی ہے. سبحان اللہ. تو کہتا ہوں زبردست میں ہم کا شعر سنایا میں. اللہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں شاعر؟ تو دل میں تو آتا ہے, اللہ تعالیٰ کا گھر کہتے ہیں نا کہ انسان کا دل خدا کا گھر ہے. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, میں جان گیا ہوں تیری پہچان یہی ہے. ٹھیک ہے, ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں گئے تو صحابہ کرام کا ایک حلقہ لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے, گروپس آف کمپینینز ور سٹنگ دیئر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور کر رہے ہیں.
اللہ نے کیسی بڑی کائنات بنائی, کیسے اللہ تعالیٰ نے کیسی چیزیں بنائی. تو آپ نے فرمایا یہ تو تم بہت اچھا کام کر رہے ہو, اور اللہ تعالیٰ کی کائنات کے بارے میں غور کرنا, اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور نہیں کرنا. یہ انسان کتنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جان سکتا ہے, کیونکہ نہیں آ سکتا نا. اگر وہ خدا جو آپ کے دماغ میں آ گیا تو لمیٹڈ ہو گیا نا, اور اللہ تعالیٰ لمٹ لیس ہے. ایک لمٹ لیس چیز لمیٹڈ دماغ میں نہیں آ سکتی, بھائی سمجھ, دل میں آ جاتی ہے. دل کا مطلب ہے کہ دل میں خدا کی محبت آتی ہے, خدا کا ایگزسٹنس نہیں آتی. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا زبردست نقطہ ہے, تم لوگوں کو ساری زندگی یاد رکھنا چاہیے کہ آج لوگوں کو سر احمد نے بتایا. ٹھیک ہے, آگے وسع کرسیہ السماوات والارض, his throne extends over the heavens and the earth. اللہ تعالیٰ کی کرسی زمین و آسمان سے بڑی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کچھ چیزیں ایسی ہیں, دیکھیں قرآن مجید کے اندر نا یہ بات سمجھ لیں, یہ میں ویسے بتا رہا ہوں, آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ویسے ہی انفارمیشن کے لیے اہم بات ہے تاکہ آپ, اچھا ایک بات سن لیں, آپ لوگوں کو اسلامیات پڑھتے ہوئے کسی بھی قسم کا اعتراض ہو نا, کسی بھی قسم کی کنفیوژن ہو تو اس سے پوچھا کریں. سوال پوچھنے والا مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے بنسبت اس کے جو چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے. یعنی آپ کا سبجیکٹ کے حوالے سے کوئی سوال ہو یا پھر ایسے ہی اسلام کے بارے میں کوئی سوال ہو, اس سے پوچھا کریں, تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا ذہن کلیئر کریں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اچھا تو اب ایک بات سمجھ لیں کہ قرآن مجید کے اندر یا اس دین کی جو بہت ساری باتیں ہیں نا, کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا بتایا, اشارہ کیا ہے, اور اس سے اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہ رہے ہیں کچھ لوگوں کا کہ دیکھیں نالج 2 ٹائپ کی نالج ہے. ایک وہ نالج ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ حاصل کریں, ان کو سمجھیں, ان کو پھیلائیں. ٹھیک ہے, اور کچھ باتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ اس کے پیچھے نہ پڑیں. اب عثمان عبداللہ کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بنائی کیوں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں اس کے پیچھے نہ پڑیں. تو اس بات کا جواب یہ, دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں اگر آپ کو پتا ہو. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو پڑھنے لکھنے کا شوق ہی نہیں ہوتا, یا ہوتا ہے تھوڑا بہت ہوتا ہے, تو وہ چاہتے ہیں بس کمر بستر ہو اور وہ ہوں اور لیٹے رہیں, یا تو فلمیں دیکھتے رہیں یا کھانا کھاتے رہیں. تو ان کو بھی تو ضروری ہے نا ان کے اوپر کچھ نالج حاصل کرنا, جو علم فرض ہے وہ تو حاصل کرنا ضروری ہے. تو ان کا امتحان یہ ہے کہ وہ علم حاصل کریں. لیکن آپ لوگوں کو پتہ نہیں ایسے لوگ معلوم ہیں یا نہیں ہے, کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو اتنے پڑھاکو ہوتے ہیں, اتنے پڑھاکو ہوتے ہیں کہ ان کو ہوتا ہے یار بس مجھے یہ پتہ چل جائے, یہ پتہ چل جائے, یہ پتہ چل جائے, ہر چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں وہ. تو ایسے لوگوں کو نا, ایسے لوگوں کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے, ان کو شوق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے بھی تو امتحان لینا ہے نا. ایسے لوگوں کا امتحان یہ ہے کہ بھائی اچھا تم نے پڑھ لیا نا, بس اس چیز کے بعد یہاں پہ آ کے رک جاؤ, اس سے آگے نہیں بڑھو, اس کے بارے میں غور و فکر نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے روکا ہے, خود قرآن مجید کے اندر ہے, سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے کوئی حافظ نہیں ہے, نہیں, کوئی بھی حافظ نہیں ہے اس کلاس کے اندر, کلاس میں حافظ ہے. تو فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر کچھ محکم آیات ہیں, فی محکمات وہن متشابہات, کچھ متشابہ آیات ہیں. متشابہ کا مطلب ہے جن کا علم سوائے اللہ اور اس کے رسول کو کسی کو نہیں ہے. تو پھر فرمایا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو وہ ان آیات کے تلاش کرتے ہیں جو محکم ہو, یعنی جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیلی احکامات دی ہوں, ان کے بارے میں تفسیر قرآن حدیث کے اندر آئی ہو. لیکن وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. لیکن جن لوگوں کے دلوں کے اندر کجی ہے, یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اعتراض کریں, اسلام کے اوپر, دین کے اوپر اعتراض کریں, تو وہ کیا کہتے ہیں, ان محکم آیات کو پیچھے نہیں جاتے, وہ جان بوجھ کے متشابہ آیات کی طرف جاتے ہیں. جس طرح الف لام میم کا مطلب کیا ہے, اب الف لام میم جو ہے نا حروف مقطعات جو آپ نے پڑھو گے, یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مطلب نہیں بتایا ہوا, ان کا مطلب نہیں بتایا. تو کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا, اس کا مطلب وہ ہوگا, اور پھر اس پہ یقین کر لیتے ہیں. تو یہ لوگ ہیں جو فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. تو فتنہ پھیلاتے ہیں یہ لوگ, کیونکہ یہ ایک مطلب بتائیں گے, اب اللہ تعالیٰ اور رسول نے مطلب بتایا ہی نہیں, اب پتہ نہیں وہ کیا مطلب بتائیں اور اس سے پھر ایسا مطلب نکلے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو, اور لوگوں کے اندر شر پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ اس لیے میں بتائی یہ بات کہ ابھی ایک لفظ آ رہا ہے یہاں پر, وسع کرسیہ السماوات والارض.
کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی زمین و آسمان سے بڑی ہے. اب ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک کرسی ہے, اس کا ایک تھرون ہے, لیکن وہ کیسا ہے, ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں. اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کیسے جلوہ افروز ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں یا کیا حالت ہے اللہ تعالیٰ کی, ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے. اور ہمیں اس بارے میں کوئی اوپینین بنانا بھی نہیں چاہیے. بس ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے جو لائق ہے ویسے ہی اس کی کرسی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ویسے ہی جلوہ افروز ہیں جو اس کی شان کے لائق ہے. مزید تفصیل کا ہمیں علم نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں کہتے ہیں علماء ابہم ما ابہمہ اللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز اتنی تفصیل سے نہیں بتائی تو آپ بھی اس کو رہنے دیں. ٹھیک ہے, ویسے ترجمہ اس کا ہے اللہ تعالیٰ کی کرسی زمین و آسمان سے بڑی ہے. اب جب زمین و آسمان سے بڑی ہے تو پھر ہے کہاں پر, یہ بھی ایک سوال ہے. تو ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے, جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن یہاں پر اس کا ایک اور مطلب نکل سکتا ہے جو ایک آسان مطلب ہے, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی تھرون از دا سمبل آف اتھارٹی, سوورینٹی. ٹھیک ہے, جب تھرون جو ہے وہ سمبل آف اتھارٹی اور سوورینٹی ہے, اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اتھارٹی ہے وہ زمین و آسمان سے بلند ہے اور اس کے اوپر حاوی ہے. یعنی اس کی تھیم پھر یہ ہوگی, تو یہ جو آیت ہے یہ ڈیفائن کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی اور سوورینٹی اپون آل ہز کریشن. ٹھیک ہے, کیونکہ تھرون ایک سمبل ہے اتھارٹی کے لیے. آگے آیا ہے وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا, اور اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی حفاظت کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے. یہ وہی والی بات آ گئی جو پہلے آ چکی ہے, کیا لا تأخذه سنة ولا نوم, کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ویکنیسز اور لیمیٹیشن سے ماورا ہے. انسان تھک جاتا ہے, اللہ تعالیٰ نہیں تھکتے. ٹھیک ہے, اور آگے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, اور اللہ تعالیٰ علی سب سے بلند ہے. ٹھیک ہے, یعنی his authority and his rule encompass the entire universe. ٹھیک ہے, اور وہ العظیم, اور وہ عظیم ہے. عظیم مطلب جو ہے وہ سپریم ہے. he is the supreme leader, he is the supreme existence. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گئی اس کی مین تھیمز. اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ مین تھیمز کیسے نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, آیتوں کو نہیں دہراتے, اس کا اس سے جو مطلب خلاصہ نکلتا ہے وہ نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب آتا ہے اس کا سیکنڈ. اچھا کوئی سوال ہو تو کرے ورنہ ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھا میں شروع میں اتنی دیر لگا رہا ہوں اس کے اوپر, بعد میں نہیں لگاؤں گا, بعد میں اسپیڈ میں جایا کریں گے ہم, کیونکہ یہ بہت بڑا ہمارا وہ ہے, یہ صرف شروع میں ہو رہا ہے. یہ جو لوگ کیمرہ آف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, سعدی کو اور سمیہ کو, دونوں بہن بھائی جو ہے نا, وہ چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی نہ دیکھے, نظر لگ جائے گی, اتنے خوبصورت نہیں, اس لیے کیمرہ آف کر لیتے ہیں. نہیں سے میں 5 منٹ کھولنے لگ جاؤں. نہیں 5 منٹ میں نہیں کھڑا کرو, پہلے ہی کھول کے رکھا کرو. دیکھو میں نے اس کو کھولا ہوا ہے, اور اگر یہ ڈر ہو نا کہ نظر لگ جائے گی تو قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ لیا کرو. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. نظر نہیں لگے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اچھا بھائی ٹھیک چلیں. اچھا چلیں. اچھا اب ہم نے پڑھ لیا جو کسی بھی تھیم کا جو اے پارٹ ہوتا ہے, اس کے اندر کہتے ہیں کہ ڈسکرائب دا مین تھیمس آف دس پیسج, وہ آپ کو ہم نے بتا دیے. ٹھیک ہے, اچھا اب دوسرا ہم پڑھتے ہیں ڈسکرائب دا امپورٹینس آف دس پیسج ان دا مسلمز لائف ٹوڈے. مسلمانوں کی زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے. چلیں یہ اہمیت جو ہے نا یہ آپ لوگ بتائیں گے, میں نہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے, چلیں مثال کے طور پر آپ نے پڑھا کہ ونیس آف اللہ پڑھا. ونیس آف اللہ کی کیا اہمیت ہے, نبی آپ بتائیں. مسلمانوں کی زندگی میں اس سے کیا اثر کیا آتا ہے مسلمانوں کی زندگی میں. جب ہم خدا کو ایک مان لیتے ہیں تو اس کی ہماری زندگی کے اندر کیا اہمیت ہے, ہماری زندگی میں کیا اس کے اثرات نظر آنے چاہیے. ربیہ نصیر بتائیے. ہیلو, اچھا وہ ہو گئی ہیں, اسٹاپ ہو گئی ہیں. آپ بتائیے حذیفہ جمیل, کیا میٹنگ میں ہی نہیں ہے. حذیفہ جمیل آپ بتائیے. کہ ہم ایک ہی خدا سے مانگے چیزیں مانگے, اور ایک ہی خدا کے ورشپ کریں, اور سمجھے کہ اور خدا نہیں ہے, خالی ایک ہی ہے. ویری گڈ, ایکسیلنٹ. یہ ہے ہماری زندگی میں اثرات, اور اسپیشلی کیا آپ نے آیت کے کون سے پارٹ سے ڈیرائیو کیا وہ بتایا کریں آپ. جیسے مثال کے طور پر یہاں ہے لا الہ الا ہو, ٹھیک ہے,
اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے تو ہم نے ورشپ بھی ایک ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو دس آیا affirms the fundamental belief of Muslims that Allah is only one in his existence and in the worship. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا آپ کی لائف میں اس کی امپورٹینس. تو آپ ایک ہی کی عبادت کر رہے ہیں اور ایک سے ہی مانگ رہے ہیں. اور جب آگے دیکھیں, آگے جب آ رہے ہیں نا کہ یا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, آپ کی بات یہاں سے بھی نکلتی ہے کہ انسان کی نالج اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور اپنے بارے میں بھی بہت لمیٹڈ ہے. تو اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. اپنی نالج کو اضافے کے لیے بھی دعا کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سکھایا بھی ہے رب زدنی علما, اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چلیں بھائی, انہوں نے ایک تو انہوں نے بتا دیا. اچھا, یہ جو آیت ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایکسکلوسیو ماسٹر ہیں اور آنر آف ارتھ اور ہیونز ہیں. ماہین, اس سے کیا امپورٹنس نکلتی ہے مسلمانوں کی لائف میں؟ مسلمان کیا سیکھ سکتے ہیں اس بات سے کہ زمین و آسمان کے مالک اللہ تعالیٰ ہے؟ کہ ہم مطلب کہ ہم ایک دن مر جائیں گے اور ہماری اتھارٹی ختم ہو جائے گی, ہم پھر مالک نہیں رہیں گے اور ہم مرنے والے ہیں, اور وہ ایک اکیلا ہمیشہ رہے گا اور ہر چیز کا مالک رہے گا. تو آپ کی لائف میں اس سے کیا تو اثر اس پڑے لیے گا؟ اس دنیا کی لائف میں کیا اثر پڑے گا؟ اس سے اثر یہ پڑے گا کہ آپ جس بھی چیز کے مالک ہوں گے نا, تو اس کو نقصان پہنچانے کا اختیار آپ کے پاس بھی نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ دیکھیں مثال کے طور پر آپ دیکھیں, مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک کتاب ہے, ٹھیک ہے, یا پیسے ہیں, آپ اس کے مالک ہیں, یا پھر آپ کے پاس ایک کھانا ہے, آپ اس کے مالک ہیں. تو کیا حذیفہ جمیل کے لیے جائز ہے وہ کھانا ضائع کر دے بلا وجہ؟ ہاں, کیوں نہیں ضائع کر سکتا؟ کیونکہ وہ میری چیز ہے. نہیں, میری مطلب میری چیز ہے تو میں جو مرضی کروں اپنی چیز کے ساتھ, لیکن پھر بھی اللہ کی پرمیشن نہیں, کیونکہ وہ اصل میں اللہ کی ہے اور آپ کو تو صرف اس کے استعمال کا اختیار دیا ہے. خودکشی کیوں حرام ہے؟ آج آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا خودکشی حرام کیوں ہے. ہاں, تو آپ اوریجنل ریل ماسٹر نہیں ہے اپنی باڈی کے, آپ کو تو صرف اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا ہوا ہے. تو تھوڑے دن تک تم دنیا میں ہو, تھوڑے سے دن ہو, تم اتنے دن استعمال کر لو. تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان, اس لیے اس کے کتنا اچھا اگزامپل آپ دے سکتے ہیں کہ ایک مسلمان خودکشی نہیں کر سکتا جب اس کو پتا ہوگا بھائی سب کچھ جو بھی میرا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے, تو وہ کیوں خودکشی کرے گا؟ تو جتنا مرضی اداس ہو گا, ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جانا ہے نا, تو میں اپنی باڈی کا بھی مالک میں خودکشی تھوڑی کروں گا. خودکشی کرنے والا اگر خودکشی کسی آدمی نے کی تو خودکشی کرنا حرام ہے, سخت گناہ ہے, اس کو بہت سخت گناہ ملے گا, اس کو سزا ملے گی. اگر اللہ تعالیٰ معاف کرتا تو الگ بات ہے, لیکن وہ اپنی سزا بھگتے گا. اور اگر وہ مسلمان فوت ہوا ہے تو جنت میں جائے گا انشاءاللہ, لیکن پہلے اپنی سزا بھگتے گا اپنی غلطی کرنے کی. لیکن اگر اس نے کسی نے اس لیے خودکشی کی کہ وہ جب مرا تو اس نے کہا کہ بس آخرت تو ہوتی ہی نہیں ہے, میں مر جاتا ہوں تاکہ میرے عذاب ختم ہو جائے. اس نے اور یعنی جب اس نے وہ مرا تو اس وقت اس کی نیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ہوتے ہی نہیں یا پھر آخرت تو ہے ہی نہیں. تو اس وقت اگر یہ نیت کر کے کوئی مرنا تو اس کا مطلب ہے وہ مرتے وقت مسلمان نہیں رہا, تو پھر ایسا آدمی پھر جنت میں نہیں جائے گا کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں رہا. تو بتایا تو ہے, اگر کوئی کسی کا عقیدہ صحیح ہو لیکن پھر بھی خودکشی کر لے تو اس کو گناہ ملے گا. اس کی مثال ایسی ہے جو اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کا بہت سخت عذاب ہے. تو دو بندوں میں فرق ہے نماز کا انکار کر رہا ہے تو اس کو وہ تو مسلمان نہیں رہتا, لیکن اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو گناہ کی سزا ملے گی. ہاں, اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو کوئی بعید نہیں ہے. چلیں اچھا آگے بتائیں, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کہ اللہ تعالیٰ کے آگے کون ہے جو کچھ سفارش کر دے. تو اس سے ہماری زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے؟
ہماری زندگی میں کیا امپورٹنٹ ہے منزلہ بتائیں گے. اس کی ہماری زندگی میں امپورٹنس ہے کہ ہمیں تو صرف وہی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کرنے کو. چلیں یہ بھی امپورٹنس ہے. اور دوسرا یہ بھی کہ ہم ہر چیز میں اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جب ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں تو ایک مسلمان کبھی بھی وہ کام نہیں کر سکتا جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہو. کون سا والا ہے؟ یہ وہ والا ہے, یہ وہ والی تھیم ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, اللہ تعالیٰ کے سامنے کون سفارش کر سکتا ہے کسی. اچھا یہ بتائیں, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں, آل نالجیبل ہے. صادق اس سے ہماری زندگی پر کیا اثر پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ آل نالجیبل ہے؟ صادق مطلب ہماری زندگی پہ کیا اثر پڑے گا؟ ہماری زندگی پہ یہ اثر پڑے گا کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا اللہ کے مطلب. اللہ کو بہت مجھے پتا ہے, میرے حساب سے مجھے نہیں پتا بھائی, سمجھ نہیں آیا. مجھے پتا ہے, مجھ سے پوچھ سکتے. حذیفہ آپ بتائیے کیا اثر پڑے گا؟ اس سے پڑے گا کہ اگر ہم برا کام کریں تو اللہ تعالیٰ کو پتا چل جائے گا. ایکسلنٹ, ویری گڈ. یہ ہے اس کا تھیم, یہ ہے اس کا امپورٹینس کہ جب آدمی کو یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے تو ایک مسلمان گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے. اگر وہ صحیح مسلمان ہے اس کی روح کب کب آ جائے گی. اسی کو قرآن نے فرمایا کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون, کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں, اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کی خاصیت ہے. یہ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صحیح والے مسلمان نہیں ہیں, ورنہ اگر صحیح مسلمان ہو تو اس کو تو پتہ ہے نا, اس کو تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ کو پتہ چلے اگر کہ آپ کے یعنی آپ سمجھے اگر 2 کلاسز ہیں اور ایک کلاس میں کیمرہ لگا ہوا اور ایک کلاس میں کیمرہ نہیں لگا ہوا, تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کلاس جس میں کیمرہ لگا ہوا ہے نا اس میں شرارتیں عادی ہو جاتی ہیں اسٹوڈنٹس کی. کیوں ہوتی ہے؟ ان کو پتہ ہوتا ہے اچھا کوئی دیکھ رہا ہوگا. تو ہمیں ہمارے پرنسپلز کا, اپنے ٹیچرز کا خوف یا اپنے پیرنٹس کا خوف خدا کے خوف سے زیادہ ہے ہمارے دل میں, حالانکہ خدا کا خوف اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا. تو اس لیے یہ آتا ہے کہ بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ کئی بزرگ جو ہے وہ کوئی گناہ کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کے نام پہ نظر پڑ گئی یا کچھ ایسا ہو گیا تو ان کی کانپ گئے. وہ یاد ہے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو کیمرہ ہے نا اس کی کوئی میموری کی لمٹ نہیں ہے, سب کچھ چل رہا ہے چرخی میں, سب کچھ جا رہا ہے محفوظ ہو رہا ہے. یہ لکھ رہے ہیں دونوں کرامت کاتبین لکھ رہے ہیں, ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہے ہمارا بھائی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بنائے. جی وسع کرسیہ السماوات والارض. جی نبی آپ بتائیے یہ جو تھیم ہے کہ اللہ کی جو کرسی ہے وہ زمین و آسمان سے بڑی ہے, اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ اس کی جو ساورینٹی ہے یا اس کا جو اقتدار ہے وہ سب سے بلند ہے. تو اس سے آپ نے اس سے مسلمانوں کی زندگی پر اس سے کیا امپورٹنس پتہ چلتی ہے؟ یہ نبیاں ہیں بھی کہ نہیں ہیں؟ یا رخ وہی آتی ہیں, تو وہی بھی آتی ہیں. سر لائٹ چلے گئی, میں ابھی بھائی سے لیپ ٹاپ سے کنیکٹ ہوا ہے. اچھا اللہ تعالیٰ لائٹ لے کر آیا آپ کو جلد سے جلد. جی مائن آپ بتا دیں یہ جو بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی جو زمین اور آسمان سے بڑی ہے, اس سے ہماری زندگی میں کیا اثر پڑتا ہے؟ اس سے مطلب کہ ان کے جتنا عظیم اور بڑا کوئی بھی نہیں, کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. نہیں, یہ تو آپ نے ایک تھیم بتا دی نا, یہ تو آپ نے ایک بات بتا دی. اس سے آپ کی زندگی میں کیا اثر پڑے گا؟ What should you do after knowing this? پتا نہیں. تو اس کا مطلب ہے تکبر نہیں کرو نا, غرور نہیں کرو اپنی. جس طرح بہت سارے بادشاہ ہوتے ہیں نا, جس طرح فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی, میں ہوں تمہارا رب سب سے بڑا. اللہ تعالیٰ بتا رہے زمین و آسمان پر ہمارے اقتدار ہے, اور ادھر فرعون کہہ رہا ہے کہ میں ربکم الاعلی ہوں. تکبر نہ کرو, تنطراتے مت پھرو. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو تھوڑا سا اختیار مل جاتا ہے نا, تکبر آ جاتا ہے ان کے اندر. تکبر نہیں کرو بھائی. مطلب کیسے, کیا تکبر نہیں پتا کیا ہوتا ہے؟ پاور. تکبر کا مطلب ہوتا ہے غرور کرنا, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, دوسروں کو نیچا سمجھنا. یعنی یہ سمجھنا کہ
مثال کے طور پر مائن کو جو ہے نا کلاس کا پرنسپل بنا دیا, کلاس کا مانیٹر بنا دیا. اب مائن صاحبہ جو ہے نا چلو ٹھیک ہے آپ سب کو بتاتے رہیں کہ بھائی ایسا نہیں ایسا کرو, پھر یہ دوسرے اپنے دوستوں کو حقیر سمجھ رہی ہے, جاؤ تمہاری کیا حیثیت میرے سامنے, تم تو وہی خراب. اس طرح امیر لوگ غریبوں کو سمجھتے ہیں نا, گھن کرتے ہیں اس سے. سب سے بڑا اقتدار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو اگر آپ نے خدا نے اگر آپ کو اقتدار دیا ہے کسی بھی چھوٹی موٹی جگہ پر, تو اپنے اندر تکبر پیدا نہ کریں, عاجزی پیدا کریں, بندوں کی مدد کریں, بندوں کے اوپر عذاب نہ بنیں. ٹھیک ہے, ولا یعود حفظهما هو العلی العظیم. چلیں باقی علی العظیم کی وہ جو ہے ہم نے پہلے نکال لی ہے. چلیں اتنی تفصیل سے میں نے شروع میں پڑھایا ہے, آئندہ اتنی تفصیل نہیں ہوگی کیونکہ جو بھی باتیں ہوں گی نا آگے وہ سب ریپیٹ ہوں گی, تو بعد میں اتنی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اب ہم ریڈنگ کریں گے. کون ریڈنگ کر رہا ہے آج؟ جی بھائی جی منزل, آپ کے پاس کتاب آ گئی؟ نہیں سر میرے پاس میں گوگل آؤں بس. اچھا ماہین پڑھیں, ماہین آپ پڑھیے کتاب سے, ایکسپلینیشن پڑھیں. یہ جو کتاب ہے نا آپ کے پاس پسندہ نور سے ایکسپلینیشن پڑھیں. میں گوگل آ رہا ہوں. پہلے لے کے بیٹھے کرو, جلدی آؤ. جی ماہین پڑھیے, شروع کریے. This ayat of Surah Baqarah is known as Ayatul Kursi, the verse of the throne. The throne being a symbol of power and authority. The ayat gives a perfect knowledge about Allah and deals with his attributes in a comprehensive manner. The Holy Prophet, peace be upon him, declared it to be a great verse of the Holy Quran. Muslims. Allah is the سنے اگر کہیں پر کوئی بات سمجھ میں نہیں ہے تو مجھ سے پوچھ لیں, ورنہ میں یہ سوچ کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ میں آ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ پیسیج پڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آنسر لکھنے کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے, میں کچھ کی ورڈز بتاؤں گا جو آپ کو اپنے آنسر میں یوز کرنا ہے. ابھی آگے چلیں. جی. Allah is the personal name of one supreme being who is free from all of defects and shortcomings, and who alone is worthy of worship. The attributes of Allah are different from anything we know in our present world. He is eternal and ever-living. This is, he is from the beginning and shall remain forever, and he is immune from death. His existence is absolute existence. He does not depend upon any other person or thing. He is the exclusive master and owner of the earth and heavens, and no one else has any part or share in his rule, his authority, his sovereignty. سر اس کا مطلب میں نے گوگل پہ سرچ کیا تھا, لکھا ہوا تھا سپریم پاور اور یہ مطلب ہے his attributes or his powers. The Quran says, to Allah belongs all that is in the heavens and on earth. He is the most high, the supreme. His majesty and glory, knowledge and wealth encompass everything. will کا مطلب چاہت. Will compass anything physically and spiritually in the earth and heavens. He is all powerful and has full authority and control over and the right to use anything or deal with it in any manner he likes, and there is none equal to him to question him about anything he does or challenge the commands he issues. But he in his wisdom may grade his creatures and give one superiority over other. Then by his will and permission, such a one may intercede or help according to the law and duties laid on him. His knowledge is complete. بس رکے جی. ابھی آپ کے پاس ہے کتاب؟ ابھی ہاں ہلو کتاب لے کے آئے ایسی بیٹھی ہوئی تھی کتاب کے بغیر. جی حذیفہ آپ پڑھیے آگے. His knowledge is complete. جی
His knowledge is complete, absolute, perfect, and all-embracing. He is aware of the hidden and the manifest, the present as well as the past, and that which is beyond our perception. He also perception. Say na. He also knows what shall be in the future, and none of his knowledge, and in none of his creatures, including the angels and the prophets, can be his equal in respect of his in respect. तो अगर कोई मुसलमान ये समझता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वैसे ही तमाम चीजें मालूम है जैसे अल्लाह ताला को, तो वो शिर्क करता है। हम ये मानते हैं कि अल्लाह ताला प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले इंसान थे अल्लाह ताला के बाद। लेकिन अगर कोई सोचे कि अल्लाह ताला कुछ ऐसी नॉलेज हर चीज की वजह से प्रॉफिट को भी है, तो ये शिरकी अकीदा है। ये भी इसका एक इम्पोर्टेंस में आ जाएगा जी। In respect of his knowledge, the Quran and other places speaks of the absolute knowledge of Allah as well as the limited one of the people. He knows what is before them and what is behind them, and they offer no intercession. Yeah. वही मतलब वही अमल दखल दखल, yes, except for those who are acceptable, and it is He who knows what is open in speech and what ye hide in your hearts. ये कुरान मजीद की आयतें हैं जो आपने अपने आंसर में साथ में कोट करनी है अपना आंसर लिखते हुए, और भी ये ट्रांसलेशन ही करनी है, कोट जाहिर बात है। इसी तरीके से जो मैंने भी बताई है उनको भी सर्च करके कर सकते हैं जो भी लेक्चर में आ रही होती है दरमियान जी। People encompass nothing of the knowledge of Allah except what He permits to be known to them. Any interference in His affairs would result in chaos. All things require the support of each other for their existence. It is only support and source. It is only Allah who creates him by himself and causes others to exist. He is the constant support and source of all other forms of life. He maintains the existence of heavens and earth and everything contained in them, and in doing so, he does not require any rest because he never tires. Any ordinary life needs rest for carrying out its own activities and also needs double rest to look after and guard or help others' activities. In contrast, the absolute life is free from any such need, for Allah is supreme and above anything we can conceive. Comprehend. बस comprehend। ये बुक जो मैंने पढ़ाई है ना, एक फायदा इसका है और एक फायदा इस किताब का है जो डॉक्टर साकिब की है। रुकिए जरा मैं अपना बैकग्राउंड खत्म करता हूँ ताकि आप लोगों को सही नजर आ सके। देखिए इस किताब का फायदा ये है कि इसके अंदर आपको वोकैबुलरी और नॉलेज ज्यादा मिल जाएगी, ठीक है। ये जो फरखंदा नूर की है, लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरह मैंने आपको आयत टू आयत थीम्स बताई थी, इस तरह इसमें ज्यादा उसका ख्याल नहीं रखा गया, जंबल जैसा ना फिक्स करके बता दी गई है। जबकि जो दूसरी किताब है डॉक्टर मोहम्मद साकिब की, इसमें नॉलेज और वोकैबुलरी कम है लेकिन इसमें पैटर्न अच्छा है, ठीक है जी। तो ये दोनों किताबों को पढ़ें, दोनों से मिला के आंसर लिखना है। अब आप लोगों का आज का वो क्या है वो समझ लें। अभी जो करना है आप लोगों ने वो ये करना है, अल्लाह आपका भला करे। देखें ये आपका, मैं अभी ये खोल दूंगा यहाँ पर, ये आप लोगों के लिए खोल दिया है मैंने, ठीक है। तो आपने क्या करना है जनाबे वाला, आपने ये करना है कि पैसेज 1 है, ब्रीफली डिस्क्राइब द मेन थीम इन ईच पैसेज। इन दिस पैसेज लिखना था, इन ईच लिखा गया है क्योंकि पेपर में तो ईच ही लिखा होता है, पेपर वाला ही कॉपी पेस्ट कर दिया मैं। तो इन दिस पैसेज, ठीक है जी सर। हाँ मैं भी कंफ्यूज था, पढ़ा था ईच पैसेज। ठीक है
We will explain the importance of these themes in a Muslim life today. आज क्या डेट है जनाब? आज 17 17 17 है। 18 कर दे। देखिए पिछले साल का काम बना भाई, तो हमारे पास तो काम सब बना हुआ है, सारा काम और आपको करना है, तो कल तक अच्छा, सबमिट तो करवा दें आप मुझे। जी मैंने पिछले साल भी तो यही पढ़ाया ना। अभी हो रहे हैं हमारे पास उसका 11:10 पे शुरू करते हैं और कल आपको कल रात तक जमा करा देंगे, ठीक है जनाब? जी सर, मैं अभी से स्टार्ट करता हूँ। सर बात सुन सर, ये ऑनलाइन सिर्फ लिखेंगे, थीम मैं बताता हूँ क्या करना है। ओके, थीम लिखने ना पॉइंट्स। तीन नहीं लिखने भाई, कम से कम 5 तो कम से कम लिखने हैं, तो पॉइंट्स नहीं लिखने होते हैं, पैराग्राफ लिखने हैं, ठीक है? क्या लिखना है सर? क्या लिखना है अभी इतनी देर तक क्या बताया मैंने? सवाल तो दिखाएं। दिखाता हूँ रुको, देखें सवाल जो है वो आप लोगों के लिए ये है, ब्रीफली डिस्क्राइब द मेन थीम और थीम इन दिस पैसेज, ब्रीफली एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज थीम्स इन अ मुस्लिम लाइफ टुडे। तो 4 नंबर का आपका एक क्वेश्चन नंबर ए है और 4 नंबर का बी है। अच्छा आपने करना ये है, देखिए अच्छा क्वेश्चन नंबर देखिए कुछ वर्ड्स हैं, कुछ वर्ब्स हैं जो आपको यूज करना चाहिए अपने आंसर को लिखने के लिए। देखिए जो आंसर आपने शुरुआत करनी है, मैं तरीका बता रहा हूँ, नोट कर लें। आपने सबसे पहले जब आयत आ जाए तो आपने सबसे पहले, मैंने बताया था ना कि आयत का अगर कॉन्टेक्स्ट हो तो कॉन्टेक्स्ट बयान करना है, वरना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहिए। जिस तरह दिस आयत इज नोन एज आयतुल कुर्सी, और आयतुल कुर्सी का मतलब लिख दो, ठीक है? तो फिर आप थोड़ा सा आपने उसको इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद आप बताएंगे, समराइज वर्जन में बताएंगे कि इसके अंदर मेन बात क्या हुई है। आप कहें कि द मेन थीम ऑफ दिस आया इज अल्लाह इन हिमसेल्फ, ठीक है? इट एक्सप्लेन्स सम मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, ठीक है? तो अच्छा आपको ना स्पेशली कुछ वर्ड्स अगर आपको ज़बानी याद हो गए ना तो आपका आंसर अच्छा होगा, उसकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, तो उसको नंबर ज्यादा अच्छे मिलेंगे। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो थीम्स को बताने के लिए अच्छी होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये मैंने कुछ लिखा हुआ है, दिस आया एक्सप्लेन्स, डिस्क्राइब्स, एक्सप्रेसेस, सम्स अप, पॉइंट्स आउट, टेल्स, डिस्कसेस। डिस्कस जो है वो इसमें भी आता है, ये एक थीम बता रही है ना, ये डिक्लेयर्स, इन्फॉर्म्स, गिव्स इंफॉर्मेशन, हाईलाइट्स, ठीक है? द मेन थीम्स ऑफ अल्लाह ताला, ठीक है? द मेन एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट ऑफ नॉलेज, फलां फलां। तो पहले आपने एक मुख्तसर सी बात कर दी, फिर उसकी तफसील बयान कर रहे हैं आप, ठीक है? अच्छा, और जो बी वाला आंसर है जिसमें आपने ये बताना है कि मुसलमानों की जिंदगी में इसका क्या असर है, उसमें आप जैसे ये बताते हैं अफर्म्स, जैसे थीम है वननेस ऑफ अल्लाह की, तो ये आयत क्या करती है कि इसी बिलीफ को अफर्म करती है, उससे मुसलमान यानी हाँ पक्का करती है, कंफर्म करती है। तो इससे क्या होता है फिर आपकी जो लाइफ है उसमें अल्लाह ताला हर वक्त आपके सामने रहते हैं, ठीक है? इस तरह रिमाइंड्स, जैसे दिस आया रिमाइंड्स है दैट वी शुड वी शुड ओनली ओबे अल्लाह ताला, ठीक है? ये देखें ये रिमाइंड करवाती है, एम्फसाइज करती है, डेवलप करती है, निगेट मना करती है। क्या होता है निगेट का मतलब है मिसाल मना कर देती है, रोक देती है, ठीक है? कंसोलिडेट चलो हटा दो, अर्ज का मतलब है उभारती है, उभारती है, आपके वर्ड समझ में नहीं आ रहे। कंसोलिडेट का मतलब है कि हाँ मतलब कंसोलिडेट का मतलब है कि आपको इस तरफ जो है इस मामले को कंसोलिडेट करके बताती है, इन्हें मुख्तसर करके इस तरफ नुक्ता करके बताती है, इस तरह का मतलब आता है इसका। रेफर्स तो आता है, रेफर्स ठीक है, ठीक है? तो ये वो वाले वर्ब्स हैं जो आपको चाहिए, जो मैंने हाईलाइट करके लिखे हुए हैं ना, हाईलाइटेड जो हैं, ये दोनों में इस्तेमाल हो सकते हैं, सम्स अप, डिस्कसेस, ये बी में भी हो सकते हैं और ए में भी हो सकते हैं। बहरहाल ये तो उस पर मुनासिर है कि आप आंसर किस तरह का लिख रहे हैं। बहरहाल दोनों आंसर के अंदर खास तौर पर स्पेशली जब आप थीम्स लिख रहे हैं ना, तो थीम्स को लिखते वक्त आप अपनी हर बात के ज़्यादातर बातों के बारे में कोई ना कोई कोट करें, कि जैसे मैंने बताया कि जब हम ये कह रहे हैं कि वननेस ऑफ अल्लाह के बारे में बात हो रही है और सूरह इखलास डिस्कसेस दिस थीम इन कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, ठीक है? एज
اللہ says قل هو اللہ احد، ترجمہ جو وہ لکھ دے ذرا، سر ٹھیک ہے. تو آپ جو بات کر رہے ہیں کوشش کریں، اگر آپ کو آیت، ویسے تو آیتیں یاد کرنی چاہیے، اگر آیت یاد نہیں ہو رہی تو فی الحال دیکھ کر لکھ لیں، آہستہ آہستہ یاد بھی کر سکتے ہیں. جی اب کوشچن پوچھیں، کیا پوچھنا ہے؟ ہاں سر، میں جیسے کہ میں ہوم ورک کر رہا ہوں گا، میں ایسا سچویشن میں انٹروڈکشن دے دوں گا کہ ان دس آیت الکرسی کی نا، کہ اللہ کا تھرون ہے نا آیت الکرسی، تو پھر بعد میں انٹروڈکشن ہی دوں گا، میں بعد میں لکھ کر کہ دس آیت لائک دیکھیں ایکسپلینز صرف انٹروڈکشن صرف تھیم میں آتا ہے، بی پارٹ میں تو انٹروڈکشن آتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. انٹروڈکشن شروع میں، یعنی انٹروڈکشن لمبا بھی نہیں ہوتا، مختصر ہوتا ہے، 2 یا 3 لائنوں میں آ جانا چاہیے بس. جیسے دس آیا از نون ایز آیت الکرسی، ٹھیک ہے، اینڈ دا مین تھیم آف دس آیا از اللہ ان ہمسیلف، اینڈ دس آیا emphasizes the main attributes of اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، یہ اس کا تعارف ہو گیا. اور سر پیراگراف فارم میں بہت لکھنا. زیادہ لکھ لیا، جی کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر ہم نے بہت زیادہ لکھ دیا تو مطلب کہ 2-3 پیجز کا آیا آنسر. دیکھیں اس میں اصل چیز ہے نا، زیادہ لکھنا اہم نہیں ہے، مین پوائنٹ کور کرنا اور کیسے لکھنا یہ اہم ہے. اگر آپ زیادہ لکھ دیں گے تو مجھے اس سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن زیادہ لکھنے سے آپ کو مسئلہ ہوگا. ابھی تو آپ لکھ لیں گے زیادہ، کیونکہ ابھی تو آپ پہلی مرتبہ لکھ رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی اب آپ کے پاس ٹائم بھی ہوگا، لیکن جب ہم آگے جائیں گے اور آپ کے پاس ٹائم کم ہوگا تو پھر آپ زیادہ نہیں لکھ سکیں گے. تو اس لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے مین پوائنٹس یاد کریں، اور مین پوائنٹس یاد سر کرنے کے بعد پہلی ان کو دفعہ اپنے لکھ رہے ہیں، الفاظ، کلاس میں بیٹھ کے لکھوانا چاہیے تھا سر. کلاس میں تو بیٹھے ہوئے ہو. نہیں، کلاس میں بیٹھ کے لکھوانا چاہیے تھا کہہ رہا ہوں. نہیں لکھوانا، میں کیا کاپی پیسٹ کروا دوں؟